हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान और मनक़बत पर दूसरा जुमा जो आज हमारा जारी और सारी है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम सहाबी रसूल हैं जो सहाबा में एक जर्नैल, एक सिपा सलार और एक बहुत ज़ीरक सहाबी समझे जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेशुमार मर्तबा दुआएं दी हैं। और आप खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करा रहा था। अब आप सोचिए, जिस इंसान ने ख्वाब में सरकारे दो आलम को देखा वो कितना बख्तों वाला है। आज कोई बंदा कहे कि मैं फलां बुजुर्ग, जैसे अभी हाजी अब्दुल वहाब साहब इंतकाल हुआ, क्या जी ये उनके खादिम हैं हाजी अब्दुल वहाब साहब के, या कोई कहे ये पीर मेर अली शाह साहब के खादिम हैं रहे हैं, या कोई कहे ये गौस पाक के खादमों के खानदान से हैं, तो बंदा कितनी इज्जत उसको देता है कि फलां बुजुर्ग के खादमों में से है ये। तो आज बुजुर्ग के खादिम को इज्जत दी जाती है और उसकी नस्लों को भी इज्जत वाला समझा जाता है। लेकिन सैयदना मुआविया वो इंसान है जो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे और खादिम थे। और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बदाया में लिखते हैं, ये ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, जब इनका इंतकाल होने लगा तो इन्होंने वसीयत फरमाई कि मुझे उसी चारपाई पे लिटाना जिस पे मदीने के सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिटाया गया था। मैं जब कब्र में उतारा जाऊं तो मेरे होंठों के अंदर रसूलुल्लाह के बाल मुबारक रख देना, जो मोए मुबारक आपके पास थे। फरमाया मेरी आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मेरे पास मौजूद हैं, ये रख देना, इसलिए कि मुझे कभी उम्मीद है नबी पाक हैं, नबी के बाल भी पाक हैं, नबी के नाखून भी पाक हैं, और जो मेरे जिस्म के साथ वो रहेंगे अल्लाह मुझे मुनकर नकीर और कब्र के तमाम चीजों से बचा लेगा। इश्के मुस्तफा इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदमा की तादाद बेइंतहा है। सारे सहाबा ही नबी के खादिम हैं, लेकिन चंद लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं हर वक्त रहते थे। कहीं हजूर को जरूरत पड़ जाए तो हमें बुला लें। चंद लोगों में सरे फहरिस्त मक्का के सरदार का बेटा, कोई गरीब घराने का नहीं था। आप दीगर खुदमा में अक्सर देखेंगे गुलाम भी हैं और गरीब घराने से भी हैं, मुफलिकुल हाल भी हैं। लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो वो इंसान है जो हजूर के नौकर बन के रहते थे, हजूर के गुलाम बन के दाएं बाएं रहते थे। बाकायदा तौर पे कोई खादमी का शोबा आपको नहीं दिया हुआ था, लेकिन ताक में रहते थे, कहीं रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए, कोई काम मुझे बता दे। और आम आदमी थे भी नहीं, मक्का के सरदार के बेटे थे, वजाहत रखते थे, बचपन से नाजो नाम में पले थे, बचपन से बेहतरीन उस जमाने का सबसे कीमती लिबास पहनते थे, बेहतरीन सर पे चादर दस्तार बांधते थे,
بہترین قسم کی خوشبوئیں لگاتے تھے، اس زمانے کا بہترین گھوڑا قیمتی ان کے پاس تھا، سواری بھی بہترین، لباس بھی بہترین، گھر بھی بہترین، اتنا بہترین خاندان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں، یوم فتح مکہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے باب فتح سے، بخاری شریف میں امام بخاری لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا رہے تھے کہ جو بندہ دار ابی سفیان میں داخل ہو جائے گا، جو امیر معاویہ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اسے بھی پناہ مل جائے گی۔ کعبے میں داخل ہونے والے کے لیے اعلان کیا مدینے کے سرکار نے، سرکار دو عالم نے، کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے قتل نہیں کرنا، اسے قیدی نہیں بنانا، اسے سزا نہیں دینا۔ بیت اللہ میں داخلے والے کو امن دے دیا محمد الرسول اللہ کی زبان نے۔ آپ اسی پاک زبان کا جملہ سنیں کہ آپ نے فرمایا جو کعبے میں داخل ہوا اسے امن مل گیا، اور جو معاویہ بن ابی سفیان کے والد ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی امن مل گیا۔ یہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے حدیث؟ تو جس کے گھر میں جا کر امن ملتا ہو، جو نبی کا برادر نسبتی ہو، جس کے گھر میں جس کی بہن، سگی بہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو، امت کی ماں ہو، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو خال المسلمین ہو، اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حدیث، فرمان ہو، لوگوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے صحابہ سے محبت کریں، میرے اہل بیت سے محبت کریں، میرے ساس اور سسر سے محبت کریں، میرے سسرالی رشتہ داروں سے محبت کریں، اس لیے کہ ساس اور سسر باپ کا رتبہ رکھتے ہیں، ماں کا رتبہ رکھتے ہیں۔ یہ رتبہ رسول اللہ نے زبان سے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان سسر ہیں، رسول اللہ کے رشتے میں سسر لگتے ہیں، سگے سسر ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان سالے اور برادر نسبتی ہیں۔ اب بتائیے، جو نبی کے خاندان کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کے ساتھ، نبی کی ازواج کے والدین اور بھائی بہنوں کو برا کہے، وہ کہاں مومن صادق ہو سکتا ہے؟ تو معاویہ ابی سفیان فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا جب مدینے کی زمین پر، مدینہ منورہ کی زمین پر میں ایک سرد رات میں، ٹھنڈی رات میں گرم پانی لے کر بیٹھا رہا کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تہجد کے لیے، تو معاویہ گرم پانی ان کی خدمت میں پیش کرے گا۔ اب آپ دیکھیے صحابہ پانی گرم کیسے کرتے تھے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، گیس نہیں تھی، سلنڈر نہیں تھے، الیکٹرک گیزر نہیں تھے، لکڑیاں بھی جلانے کے لیے میسر نہیں آتی تھی۔ اکثر صحابہ لوٹے میں پانی ڈال کر یوں کمبل میں اپنے جسم کے ساتھ دبا کے رکھتے تھے، کئی کئی گھنٹے اپنی ٹھکور ٹھنڈے پانی سے کر کے، ٹھنڈا لوٹا اپنی باڈی کے ساتھ ٹچ رکھ کے اسے گرم ہیٹ دے کر، تپش دے کر اس پانی کو گرم کیا کرتے تھے۔ آپ کہاں عشق صحابہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ دعوی عشق مصطفیٰ صرف روڈ پہ کرنے والے، گلیوں میں کرنے والے، بیڈوں میں بیٹھ کے کرنے والے صحابہ کی غلامی کی ایک ذرے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی پانی گرم کیا۔ معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اٹھتے ہیں، وضو کے لیے
آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ انہیں وضو کرانا شروع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہوئے پانی یوں گر رہا ہے، لوٹا کوزہ معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ سرکار دو عالم کے ہیں۔ پانی ڈالنے والا، پانی دینے والا، تصور میں سوچئے معاویہ بن ابی سفیان ہیں اور جن کو وضو کرا رہا ہے وہ سرکار دو عالم ہیں۔ حضور کی نگاہ معاویہ بن ابی سفیان کے چہرے پہ پڑ رہی ہے، معاویہ بن ابی سفیان کی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے۔ اس نگاہ کا پڑنے کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کی چہرے کو دیکھا، آپ کی وجاہت ایسی تھی کہ آپ کا قد کاٹ ایسا تھا، لباس ایسا تھا شاہانہ کہ عرب کے لوگ کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ قول ہے کہ لوگ کیسر کے قصے سناتے ہیں اس کی ٹھاٹھ کے، ہمارے اندر کیسر کا نعم البدل معاویہ بن ابی سفیان ہے، جو لباس پہننے میں بھی ایک یکتائی رکھتا ہے، ڈریسنگ کا اس زمانے کا ایک خاص آپ کا انداز تھا، پھر چلنے کا، پھر بولنے کا آداب ایسے سیکھے ہوئے تھے، وجاہت تھی ایسی کہ حضور علیہ السلام نے یوں دیکھا اور حضور نے خوشی کے عالم میں فرمایا، یا معاویہ، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ آج میں تیری خدمت کے صلے میں تجھے بتا رہا ہوں، آج تو نے پانی گرم کر کے مجھے وضو کے لیے انتظام کیا ہے، وضو حضور کو کرا رہے ہیں اور حضور وضو کے دوران فرما رہے ہیں یہ حدیث، اور سیاق ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتے ہوئے، دعا دیتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور وضو کر رہا ہو نبیوں کا امام، نبیوں کا سرتاج، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اور وضو کرا رہا ہو معاویہ بن ابی سفیان۔ اب حضور نے فرمایا، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ میں آج تجھے بتا رہا ہوں اللہ تجھے بادشاہت عطا کرے گا، اللہ تجھے حکومت عطا کرے گا، اللہ تجھے اقتدار عطا کرے گا، اللہ کی مان کے چلنا، اللہ کا ڈر ذہن میں رکھنا۔ پہلے حضرت معاویہ کہتے ہیں اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے بادشاہت ملے گی، مجھے حکومت ملے گی۔ حکومت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، حضور کی غلامی کی، وضو کرایا، خدمت کی، اللہ نے کہا لو، جیسے کوئی بزرگ کسی کو دعا دیتا ہے خوش ہو کر، جب وہ دعا لگ جاتی ہے بندے کو، یہ دل سے دعا جو لی جاتی ہے نا، یہ ہر بندے کے مقدر میں، یہ دعائیں نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ، نہیں، آپ کسی کی خدمت کریں، کسی کا کوئی کام کریں۔ میں سارا دن بیٹھتا ہوں واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کو جواب، لوگ ایسے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں یہ دعائیں ہمیں چلا رہی ہیں، عروج دلا رہی ہیں۔ ویسے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا جو روٹین کی ہوتی ہیں، جی میں آپ کے لیے بڑی دعا کر رہا ہوں، وہ دعا نہیں، اصل دعا ہوتی ہے مجبور کی، پریشان حال کی، تنگ، جو بندہ پھنسا ہوا ہے پریشانیوں میں، اور آپ جب اس کے پریشانی کے لیے حل کرنے کی کوشش کریں، حل تو اللہ کرے گا، کوشش کرنے پہ اس کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ آپ کو دعا دیتا ہے، آپ کی پوری خاندان، آپ کا پورا گھر تر جاتا ہے۔ اور دعائیں لینے والے جو کسی کی آہ لیتے ہیں، جب کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کے پیسے پہ قبضہ، یہ جو لوگوں کے پیسے لے کے ہڑپ کر لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بیوی بچوں پہ ظلم کرتے ہیں خاوند ہو کر، اور بیوی اگر خاوند پہ دیگر پہ ظلم کر رہی ہے، اور دیگر رشتہ دار
جو بد دعا لیتے ہیں، 100 پیر دعا کریں وہ دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر ایک مظلوم کی بد دعا کسی کو لگ گئی۔ آپ کعبے میں چھت پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مظلوم کی بد دعا یہاں سے نکلتی ہے اور اچھائی کی دعا بھی یہاں سے نکلتی ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں حضور کی دعا ایسی نکلی، حضور ٹھنڈے پانی سے وضو تو نہیں کر رہے تھے، سردی تھی، گرم پانی مل جائے کتنا بندہ خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے حکومت ملے گی، لیکن میں خاموش رہا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے بڑے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام کے گورنر بنے تھے، پھر وہ انتقال کر گئے تو ان کی جگہ ان کو گورنر بنایا گیا، اردن اور شام، 2 ملکوں کا، ایک ملک تھا اس وقت کہلاتا شام۔ پھر 19 سال تک یہ اس ایک ملک یعنی پاکستان سے وہ بھی بڑا ہے اس کے گورنر رہے، حکمران رہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دی، تو پھر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے 20 سال تک تنہا حکمران رہے، 3 براعظم کے 64 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ مختلف دعائیں ہیں، 12 دعائیں ہیں حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہیں، آپ کے بارے میں حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ کو خدمت رسول کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ جو ہے ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں بائیں ہی رہتے تھے۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا بندہ اس کا قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بندے کو گھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیار نہیں ہوگا، وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا، باہر رہے گا زیادہ۔ جس عورت کو اپنے خاوند سے پیار نہیں ہوگا وہ سسرال میں رہنے کے بجائے میکے میں زیادہ رہے گی۔ یہ نظام ہے قدرت کا۔ جس کو مسجد میں پیار نہیں ہوگا نا مسجد میں رہنے کو دل نہیں کرے گا، جس کو بازار میں پیار ہوگا وہ مارکیٹوں میں پھرتا رہے گا، روڈ میں بیٹھا رہے گا۔ یہ ایک نظام ہے، انسان اپنا دیکھے کہ مجھے کس سے پیار زیادہ ہے تو وہ مسجد میں بھی بیٹھ کے دیکھ لے، بازار میں ہی بیٹھ کے دیکھ لے۔ اور معاویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق کے درجے کا۔ اچھا، ایک واقعے کو لے کر وہ میں اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، جو صفین کا واقعہ ہے اور جو اعتراضات ہیں وہ انشاءاللہ الگ ٹاپک رکھیں گے۔ ابھی تو ہم حدیث، پچھلا جمعہ ہم نے معاویہ کی شان صرف قرآن سے بیان کی تھی، ایسا ہی ہے یہ نہیں؟ ابھی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یبعث اللہ المعاویۃ یوم القیامۃ وعلیہ رداء من نور الایمان، ابن ماجہ کی حدیث، پھر کوئی ترمذی کی حدیث ہے اور کوئی دیگر کتب کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ علم کتاب معاویہ کو عطا فرما، اے اللہ فہم و فراست امیر معاویہ کو عطا فرما۔ ایک حدیث میں فرمایا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا بردبار، صبر و برداشت کا پیکر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حدیثیں بے شمار ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے۔ آپ ہر وقت رسول اللہ کے قریب رہتے تھے، ہر وقت دائیں بائیں رہتے تھے، جو آپ نے فرمایا اخلو من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا صبر والا معاویہ ہے، معاویہ۔ اور ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ خود دیتے تھے، دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے
ارشاد فرمایا لوگوں بیت المال ہمارا ہے، خزانہ ہمارا ہے، اس خزانے سے جو چاہے میں لوں یا میرے گھر والے لیں، جیسے ہمارے حکمرانوں نے سمجھا ہوا ہے خزانہ اپنا، عوام کا تو کسی نے نہیں سمجھا۔ اب یہ امیر معاویہ نے خطبے میں کہا، جیسے جمعے میں آپ بیٹھے ہیں اور جمعے کے بیان میں کہا، سارے لوگ چپ، ایک بھی نہیں بولا۔ پھر امیر معاویہ نے دوسری بار کہا لوگوں بیت المال خزانہ ہمارا ہے، اقتدار ہمارا ہے، ہم چاہے جہاں خرچ کریں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ پھر کوئی نہیں بولا۔ پھر امیر معاویہ نے تیسری بار کہا تو ایک دیہاتی بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا معاویہ نہ خزانہ تیرا ہے نہ تیرے خاندان کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ عوام کا ہے، یہ رعایا کا ہے، یہ وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ رسول کا آرڈر ہے۔ امیر معاویہ ایک دم منبر سے اترے، اندر ایک کمرہ تھا وہاں چلے گئے۔ اب سارے لوگ ڈر گئے کہ امیر معاویہ اب اس بندے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، چونکہ جلاد کھڑے رہتے تھے ہر طرف تلواریں لے کر، سارے بادشاہ ایسے ہی کرتے تھے، اسلحے والے جیسے ہمارے کھڑے ہوتے ہیں گارڈز۔ تو آپ نے اپنے جلاد سے کہا کہ اس کو اندر بلاؤ۔ اب لوگ سمجھ گئے اب اس کی گردن اڑ جائے گی اندر، وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور اس کو بٹھایا یوں عزت کے ساتھ اور خود منبر پہ بیٹھے، فرمایا لوگوں تم پریشان ہو، تم حیرت زدہ ہو کہ اس بندے کے ساتھ کوئی غلط سلوک ہونا چاہیے تھا کہ اس نے بادشاہ وقت، کوئی چھوٹا ملک کا بادشاہ نہیں، 3 براعظم کا بادشاہ اور اکیلا ایسا حکمران کہ جو لفظ منہ سے نکالتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ 20 سال تک کشف الغمہ اہل تشیع کی کتاب اٹھا کر دیکھیے اور البدایہ اہل سنت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، 20 سال تک اس کتابوں میں لکھا ہے 20 سال تک ایک بندہ قتل نہیں ہوا، 20 سال تک ایک مسلمان کو جیل میں نہیں پھینکا گیا، 20 سال تک ایک مسلمان پر ظلم نہیں ہوا، 20 سال تک ایک خاندان مسلمان سے بدلہ نہیں لیا گیا، 20 سال تک کسی صحابی کے خلاف کوئی فتویٰ، کوئی کفر، کوئی ایسی گالی کا جملہ نہیں بولا گیا، 20 سال تک حسن حسین حضرت معاویہ سے 50,000 دینار وظیفہ لیتے رہے۔ 20 سال کے اندر جب شروع میں حسن فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، حسین معاویہ رضی اللہ کے دربار میں جاتے رہے، راضی رہے، اہل بیت راضی رہے، آل جعفر لیتے رہے نذرانہ، آل عقیل وظیفہ لیتے رہے، آل ابی طالب وظیفہ لیتے رہے، آل حسن وظیفہ لیتے رہے، آل حسین وظیفہ لیتے رہے۔ آپ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ اٹھا کر دیکھیے، آپ سنیوں کی کتاب آپ جو ہے آپ البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیے، ساروں نے لکھا 20 سال میں ایک مسلمان پر بھی ظلم نہیں ہوا، 20 سال میں علاقے فتح ہوتے رہے، یہاں تک کہ 3600 علاقے معاویہ بن ابی سفیان نے خود جا کے فتح کیے، خود امیر معاویہ نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا، اتحاد قائم کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت جمعہ کے خطبوں میں جاری کی۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے سب کا آغاز کیا، سوچئے اگر یزید کے مقابلے میں حسین نکل سکتے ہیں، اگر یزید غلط ہے، ہمارا عقیدہ ہے غلط تھا، حسین میدان میں نکلے، حسین شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، لیکن آپ سوچئے اگر معاویہ غلط ہوتے، اگر اس کے حضرت معاویہ کے بیٹے کے لیے حسین نکل سکتے ہیں تو معاویہ کے لیے نہ نکلتے نا۔
اگر حسین نہیں نکلے 20 سال، آل عقیل نہیں نکلے، آل جعفر نہیں نکلے، آل ابی طالب نہیں نکلے، اہل بیت نہیں نکلے، ایک کتاب دکھا دیں، ایک حوالہ بتا دیں، ایک ریفرنس دے دیں کہ کوئی ایک اٹھا ہو، 1 مہینے کی بات نہیں کر رہا، 1 سال کی بات نہیں کر رہا، 20 سال کی بات کر رہا ہوں۔ 20 سال میں صرف کافروں پہ حملے تھے کہ ساریہ فتح ہو رہا تھا، 20 سال میں افغانستان میں لشکر معاویہ آ رہے تھے، 20 سال میں فوج معاویہ کی پشاور پہنچ رہی تھی اور اصحاب بابا کے نام سے قبر بن رہی تھی، 20 سال میں چائنا کے اندر داخل ہو رہے تھے، 20 سال میں افریقہ کی فتوحات ہو رہی تھی، 20 سال میں اندلس کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ آپ پوچھئے مسلم بن عقیل کے متعلق آپ کو پتا ہے، لیکن آپ پوچھئے تاریخ کی کتابوں سے، آپ ساری تاریخیں اٹھائیں، طارق ابن زیاد کون تھا، موسیٰ بن نزیر کون تھا، قتیبہ بن مسلم الباہلی کون تھا، محمد بن قاسم کون تھا، آپ کو تاریخ بتائے گی۔ یہ سارے وہ ہیں جو امیر معاویہ کی دور حکومت میں جن کو تیار کیا گیا تھا، پوری دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور پھر یہ بنو امیہ کے لوگ تھے اور ان کی ٹریننگ کی گئی تھی، انہوں نے جا کر کہاں کہاں اسلام پہنچایا۔ اس کے پیچھے کردار معاویہ آپ کو نظر آئے گا۔ تاریخ ہی نہیں پتا ہمارے نوجوان کو، کیا پتا طارق ابن زیاد کون تھا، صرف کشتیاں جلانے کے علاوہ کچھ پتا ہے آپ کو؟ محمد بن قاسم کے خاندان کا پتہ ہے آپ کو؟ موسیٰ بن نزیر کے ساتھ، ان چاروں کے ساتھ میں کیا ظلم کیا بعد والوں نے، وہ بھی آپ رونگٹے کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان 20 سال تک حسن راضی تھے یا نہیں تھے؟ شروع میں بیعت، جن سے حسن راضی ہو کے خلافت دے دیں، آپ کیوں ناراض ہیں اس سے؟ ہم تو حسنی ہیں نا، ہم حسینی ہیں، حسین جس سے راضی ہم اس سے، حسین یزید سے نہیں راضی ہم یزید سے نہیں راضی، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے ہم یزید کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ یزید سے ہمارے حسین راضی نہیں ہے، ہمارے حسن راضی نہیں ہے، اور حسین اور حسن معاویہ بن ابی سفیان سے راضی ہیں، ہم بھی ان سے راضی ہیں۔ معاویہ کے ہاتھ پہ حسن خلافت دے کر بیعت کرتے ہیں، ہم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حسین خلافت دے کر بیعت کرتے ہیں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں۔ حسن نے امام مانا، ہم بھی امام مانتے ہیں۔ حسین نے امام مانا، ہم بھی امام مانتے ہیں۔ حسین نے آپ کو بڑا مانا، ہم بھی بڑا مانتے ہیں۔ حسین نے آپ کی تعریف کی، ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ حسین آپ کو مانتے ہیں، ہم بھی آپ کو مانتے ہیں۔ بات ہماری نہیں ہے، بات حسن حسین کی ہے۔ جن کو حسین نے مانا ہم اس کو، جس کو حسن حسین نے نہیں مانا ہم اس کو، اب باپ کو ہم مان رہے ہیں، بیٹے کو نہیں مانتے۔ بات سمجھے آپ؟ اگر ہم ہوتے تعصب والے تو ہم بیٹے کو بھی مانتے نا، لیکن ایک سنی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جو یزید کو مانتا ہو، تعریف کرتا ہو، نہیں کرتے، کیوں؟ حسین نے نہیں کی۔ جو حسین کے مقابلے پہ آئے گا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اگلا جو صفین پھر آپ کہیں گے جو علی کے مقابلے پہ آئے گا، وہ بھی آپ بتا رہا ہوں، اگلے جمعے بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے۔ سوال آ گیا نا بیچ میں کہ جو حسین کے مقابلے پہ آئے ہم اسے، جو علی کے مقابلے پہ آئے مولا علی کرم اللہ وجہ کے، کیوں مانتے ہیں؟ وہ اگلے جمعے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ٹائم ختم، ان کا جملہ آپ دیکھیے۔ حضرت معاویہ اصل میں حسن حسین آپ کے ساتھ تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کی جمعہ کی ابتدا میں جا کر نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ اور کشف الغمہ میں نے کتاب کا ریفرنس دیا، کتاب کھولیے، کتاب ان کی کشف الغمہ۔ حسن فرما رہے ہیں، حسن فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے خیمے کو لوٹا گیا، لوٹنے والے کون تھے؟
وہی تھے جنہوں نے شیر خدا کو اپنا بن کے مسجد کے اندر آپ کو شہید کیا، وہی تھے جنہوں نے حسین کو بلا کر کربلا میں شہید کیا، وہی تھے جو حضرت حسن نے جب صلح کی معاویہ بن ابی سفیان سے رات کو آپ کے خیمے کا گھیراؤ کیا، آپ کو کہا نہ صلح کریں، پتہ یہ چلا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ لوٹنے والے وہی تھے جو معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں مانتے تھے۔ پتہ چل گیا؟ آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا حسن فرما رہے ہیں، حسن کون ہیں؟ نواسے رسول ہیں۔ حسن کون ہیں؟ جن کو رسول اللہ کی دعا ہے میرا یہ بیٹا وہ ہے جو دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح کا باعث بنے گا۔ وہ فرمانے لگے جب زخمی ہو گئے، جب شہید ہونے لگے، زہر آپ کو دیا گیا، آپ پہ زہر کا غلبہ ہو گیا اور آپ کے خیمے کو لوٹا گیا، آپ کے خیمے کو آگ لگائی گئی، اس وقت حسن نے فرمایا لوگوں مجھے تم سے زیادہ معاویہ عزیز ہے۔ یہ اپنے لوگوں سے کہا، کتاب ان کی کشف الغمہ، حوالہ اس سے دے رہا ہوں، اصول کافی اٹھائیں، اس میں لکھا ہے، اور فرمایا مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے اس لیے کہ تم میرے بھی بے وفا ہو، میرے باپ کے بھی بے وفا تھے، تم نے میرے باپ سے بھی غداری کی، مجھ سے بھی غداری کی، اور تم میری جان لے رہے ہو، معاویہ کے فوجی اس کے لیے جان دے رہے ہیں۔ اور ایسا ہے تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ برا کہتے ہیں۔ میں نے پچھلی بار ہی بتایا مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ باقاعدہ ان کے بہار شریعت میں موجود ہے کہ جو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو برا کہتا ہے وہ قلب من کلاب النار ہے، وہ دوزخ میں کتا بنا کے داخل کیا جائے گا۔ صحابی ہیں، صحبت رسول پائی ہے، حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا کبھی زندگی میں کسی بندے کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ، نام جانتے ہیں نا آپ؟ کسی کو ڈنڈے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، درے سے نہیں، کبھی نہیں مارا۔ ایسے نرم مزاج تھے، لیکن خلیفہ تھے۔ اپنی خلافت میں ایک بندے کو اتنا مارا کہ تھک کے بیٹھ گئے۔ پوچھا آمش رحمت اللہ علیہ نے، حضرت اس نے قصور کیا کیا ہے؟ کہ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ عبداللہ ابن مبارک وجد میں سنایا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو رئیس المحدثین ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور وقت کے کتب ہی نہیں، ابدال ہی نہیں، بلکہ محدث اعظم، فقیہ اعظم، مفسر اعظم، مجاہد اعظم۔ آپ ولیوں سے پوچھیں کہ آپ کا شجرہ کہاں جا کے رکتا ہے، ولی آپ کو سارے آپ کو بتائیں گے، چاہے نقش بند ہے، چاہے قادری ہے، چاہے چشتی ہے، چاہے سہر ورد ہے، وہ آپ کو کہیں گے عبداللہ ابن مبارک پہ جا کے شجرہ ہوتے ہوئے شیر خدا علی تک پہنچتا ہے۔ پھر آپ پوچھئے محدثین سے آپ کی سند حدیث کہاں جاتی ہے، میں اپنی بیان کروں، کوئی بھی بڑا محدث ہم سے بڑا بیان کرے، اس کی سند حدیث عبداللہ ابن مبارک سے ہو کر رسول اللہ تک جاتی ہے۔ آپ تفسیر والوں سے پوچھیں، وہ تفسیر میں عبداللہ ابن مبارک کو امام مانتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی امام بخاری کے سامنے حدیث بیان کرتا تھا حدثنا فلاں ابن فلاں، تو آپ کہتے پورا شجرہ بولو، لیکن جب کوئی کہتا حدثنا عبداللہ ابن مبارک تو امام بخاری کہتے اسکت اسکت، خاموش ہو جا، عبداللہ کا نام ہی کافی ہے۔ وہ عبداللہ جس کو امام قرطبی نے لکھا کہ وہ اس زمانے میں نہیں بلکہ آج کے بھی جہاد کرنے والوں کے امام ہیں، مجاہد آپ کو امام مانتا ہے، ہر دنیا کا مجاہد جب بھی ذکر کرتا ہے تو عبداللہ ابن مبارک کا نام لیتا ہے۔ جہاد کے بادشاہ، فلسفہ کے بادشاہ، حدیث کے بادشاہ، تفسیر کے بادشاہ، فقہ کے بادشاہ، ہر فن مولا، ایسا تقوی، ایسی طہارت۔ لیکن ایک بندہ آ گیا
کہنے لگا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ بخاری بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، امام مسلم بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، امام شافعی بھی آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی آپ کو استاد مانتے ہیں، عبداللہ ایک سوال پوچھنا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا اس زمانے کے بندے سے جو خیر القرون کے بعد بہترین زمانے کا ہے، آج کا بندہ نہیں ہے، آج کا مفتی نہیں ہے، آج کا کوئی فرقے والا نہیں ہے۔ عبداللہ فرمانے لگے پوچھو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کا مقام زیادہ ہے؟ عبداللہ اتنے غصے میں آ گئے، چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں میں خون جیسے اتر آتا ہے، اور غضب ناک ہو کر فرمایا بدبخت انسان ایک صحابی کا غیر صحابی سے موازنہ کرتا ہے، تجھے وہ آنکھیں کہاں سے ملیں گی؟ یا عمر بن عبدالعزیز کو جو صحابی نہیں ہے، معاویہ کو وہ جو آنکھیں ملی جن آنکھوں سے اس نے رسول اللہ کو دیکھا، تجھے وہ کان کہاں سے ملیں گے؟ یا عمر بن عبدالعزیز کو جن کانوں کو معاویہ کو اللہ نے عطا کیے، جن کانوں سے رسول اللہ کی باتیں سنی، رسول اللہ کا کلام سنا، وہ ہاتھ عمر بن عبدالعزیز کو کہاں سے ملیں گے جو معاویہ کو ملے؟ جن ہاتھوں کو رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کیا، تو کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ؟ عبداللہ ابن مبارک کا عقیدہ ہے، یہی سنیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس گھوڑے پہ سوار ہو کر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، سفر کیا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی آئی ہے، میرا عقیدہ ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہ رسول اللہ نے بھی سانس لیا، وہ سانس مٹی میں داخل ہوا، مٹی اڑ کے ناک میں چلی گئی گھوڑے کے، لیکن مٹی کے ساتھ رسول اللہ کا سانس تو مس ہوا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا صحابی کا غیر صحابی سے، اب آپ صحابی ہیں کہ آپ صحابہ پہ اعتراض کریں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ ہم ان کو بڑا مانتے ہیں، وہ بڑے ہیں، بڑے رہیں گے۔ اگلے جمعے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔